الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم عزیز بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، اللہ رب العزت نے دنیا میں زندگی گزارنے والے تمام انسانوں کو دنیا کی یہ زندگی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو، اور آخرت کی ساری باتیں اللہ پاک نے اپنے بندوں کے سامنے سمجھا دی کہ قبر آئے گی، برزخ کا دور آئے گا، حشر کا میدان لگے گا، پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا، تیری زندگی کے اعمال کو ترازو میں تولنا ہوگا، اور اللہ کے زبانی تجھے جنت اور جہنم کا فیصلہ سننا ہوگا۔ اے میرے بندے، میری بندی، دنیا کی زندگی کی تو نے قدردانی کر لی، اس کو تو نے اچھا بنایا، اس کو تو نے سنوارا، دنیا میں رہ کر تو نے رب کریم کو پہچان لیا، میرے اتارے ہوئے انبیاء کو تو نے فالو کر دیا، آسمان سے اتری کتابوں کے پیچھے تو نے اپنے آپ کو چلا دیا اور رب سے ڈر گیا، منمانی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی پہ تو آ گیا، تو اے تیرا اللہ قبر سے لے کر جنت تک کے سارے مسائل میں اللہ تجھے ساتھ دے گا، اور اللہ انگلی پکڑ کر تجھے اپنے مہمان کھانے میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ یہ دنیا کھانے پینے کے لیے نہیں، اچھے کپڑے پہننے کے لیے نہیں، پراپرٹیاں جمع کرنے کے لیے نہیں، مال و دولت اپنی بینک بیلنس کو جمع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ دنیا اللہ پاک نے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ جس نے ان باتوں کی قدردانی کی، دنیا کو اندر میں رہ کر
आखिरत को समझ गया, रब को राजी कर दिया, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, उस डर को अपने दिल के अंदर में बिठा दिया। दुनिया में रहकर अपने आखिरत की तैयारी में लगा रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत के मकाम से उठाया, किसी को अब्दाल का मकाम दिया, किसी को अल्लाह ने कुतुब का मकाम दिया, किसी को अल्लाह ने गौसे आज़म का मकाम दिया, और अपने नेक बंदों की सफ़ों के अंदर में अल्लाह पाक ने खड़ा फरमा दिया। अल्लाह ने अपने बंदे और बंदियों को पैगाम दिया, ये गुजरने की जगह नहीं, ये बनाने की जगह नहीं, ये दुनिया संवारने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया आखिरत की तैयारी करने के लिए अल्लाह पाक ने अता फरमाई है। इसीलिए इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया, ताजदार मदीना, सरकार दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा। ओ मेरे उम्मतियों, अल्लाह ने दुनिया को आखिरत की खेती बना कर अता फरमाई। गफलत में जिंदगी न गुजारना, अल्लाह को नाराज न कर बैठना, अल्लाह से डरे बगैर दुनिया के अंदर में जिंदगी न गुजारना। जैसा तू अमल करेगा, जैसी तू जिंदगी बनाएगा, जैसा तू मेरी बातों पे चलता रहेगा, मरने के बाद अल्लाह तेरे एक एक अमल का अजर व सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को समझाया कि ये दुनिया अल्लाह पाक ने आखिरत की तैयारी करने के लिए अता फरमाई है। इसमें मेरे बनकर के रहो, मैं जैसा चला तुम ऐसे चलो, मैंने खाया ऐसा तुम खाओ, मैंने जैसे नमाज पढ़ी ऐसी तुम नमाज पढ़ो, इसी में तुम्हारे अंदर में कामयाबी है। और तुम मेरे हो ना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरा उम्मती सब कुछ हो सकता है, लेकिन दो चीजें मेरी उम्मती के अंदर में कभी नहीं हो सकती। ईमान वाला हो ही नहीं सकता, नबी से मोहब्बत करने वाला हो ही नहीं सकता। इमामुल अंबिया, महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरा उम्मती दुनिया के अंदर में रहकर आशिक रसूल का दावा करके, मेरा कलीमा पढ़कर, कुरान करीम के ऊपर में ईमान लाकर, मेरा उम्मती कभी भी अपनी जबान से झूठ नहीं बोल सकता। मेरा उम्मती झूठा नहीं हो सकता, कि झूठ बोलने वाला कि वो सच्चा हो ही नहीं सकता। कितना कॉन्फिडेंस होगा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को, क्योंकि अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। आज हमारी जिंदगी का हाल देखो, जब से मोबाइल आया झूठों की दुकानें घरों के अंदर में लगी है। खड़ा डाटा में है, फोन आने पे बता रहा है मैं जलोत्रा तक पहुंच गया हूं। ये झूठ नहीं है तो क्या है? एक भाई ने गाड़ी बेचने के लिए रखी, मैंने अंदर में बैठ करके देखा तो किलोमीटर 42,000 किलोमीटर फिरी हुई गाड़ी। मैंने उस भाई से कहा कि भाई सही सही बताना, तेरी गाड़ी इतनी पुरानी है,
لگتا تو نہیں ہے کہ 42,000 کلومیٹر فری ہو. سچ بتانا تو نے کیا کیا ہے؟ کہاں کہ میں نے اس کو ریورس کروا دیا ہے. 1,00,000 سے اوپر پھر گئی تھی. اگر کوئی لینے والا دیکھتا تو پھر مجھے وہ قیمت نہ دیتا. میں نے ریورس کروا دی. میں نے کہا بھائی تو اللہ اس کے نبی کی محبت سے ریورس ہو گیا. میرے تیرے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی جھوٹ بول کر کے سودا نہیں کر سکتا. اور میرے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا. جو میرا امتی میرے امتی کو دھوکہ دے دے وہ میرا محمدی نہیں بن سکتا, وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا. بھائی تیرے یہ ریورس کرنے سے 5,000 زیادہ آئے گا, تیری ملنے والی 50,000 کی رقم کی برکت کو ختم کر ڈالے گا. یہ جھوٹ اور یہ تیری غداری کہاں کہ یہ محمدی کی نشانی نہیں ہے. ایسا کرنے سے اللہ رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے, رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں, چہرے کی رونق اللہ ختم کر ڈالتا ہے, اور تیری زندگی کے اندر میں سے ساری برکتوں کو اللہ ختم کر ڈالے گا. اگر تو نے نبی کے امتی کو دھوکہ دیا اور تو نے زبان سے جھوٹ بول دیا, میرے نبی نے فرمایا یہ میرا امتی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہماری زندگی کا حال دے. اللہ کا کوئی ڈر نہیں. پیسے آ رہے ہیں نا, 2 روپیے زیادہ مل رہے ہیں نا, بس گراہک کے ساتھ میں جھوٹ بول دیا, دھوکہ دے دیا. احمد آباد سے لایا ہے اور بتا رہا ہے میں دہلی سے لایا. ایسا جھوٹ بولنے والا انسان اللہ اس کے سارے کاروبار کے اندر میں سے برکت ختم کر دیتا ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مفہوم ہے, کتابوں کے اندر میں لکھا جھوٹ بولنے والا آدمی اللہ اس کے چہرے کی رونق کو ختم کر ڈالتا ہے, رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں, رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر ڈالتا ہے, عرش معظم پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے, فرش کے اوپر میں اللہ کا نبی ناراض ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنے والا. آج ہماری زندگیاں دیکھو کہ جھوٹ کی وجہ سے آج ہماری ساری برکتیں ختم. دھوکے بازی کہ آج ہماری زندگی کے اندر میں بڑھتی ہوئی نظر میں آ رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. فاران کی چوٹی پر اللہ کے نبی تشریف فرما ہے, سارے مکہ والوں کو جمع فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او مکہ والو, کیسے کیف وجدتمونا هل وجدتمونا صادقا او کاذبا, کہ تم نے مجھے سچا پایا یا مجھے جھوٹا پایا. سارے مکہ والوں نے فرمایا کہاں تھا کہ اے محمد ابن عبداللہ, ہم نے تجربہ کر دیا, جربناک مرارا, بار بار ہمیں تجھے دیکھتے رہے, تیری باتوں کو سنتے رہے. اے محمد بن عبداللہ, سونا اور چاندی میں کھوٹ ہو سکتی ہے, لیکن تیری زبان میں جھوٹ آئے کہ یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی ہے. زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا.
اور امت کو سبق دیا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار کے اندر میں نکلے ہیں، جو کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جو کا مارکیٹ میں۔ رات کو بارش آئی تھی تھوڑی تھوڑی، اللہ کے نبی علیہ السلام صبح میں بازار میں نکلے، جو کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس ڈھیر کے قریب میں حضور پہنچے تو اس ڈھیر کے اندر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا تو کیا منظر دیکھا کہ اندر میں جو بھیگے ہوئے ہیں اور باہر سوکھے ہوئے رکھے ہیں ڈھیر کے اندر میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تاجر سے پوچھا، بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ اندر میں بھیگے ہوئے جو ہے اور اوپر سوکھے رکھے ہوئے ہیں۔ تاجر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو بارش آئی تھی، میرے جو کا ڈھیر باہر پڑا تھا، بارش کی وجہ سے بھیگ گیا تھا۔ صبح میں آیا، میں نے دیکھا یہ جو میرے بکنے والے نہیں ہیں، میں نے اوپر کے اندر میں سوکھے جو رکھ دیے تاکہ آنے والا سوکھا سمجھ کر اس کو لے جاوے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی جگہ پر تشریف فرما کر ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، میری امت کو دھوکہ دینے والا کہ یہ آدمی محمدی کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ڈر ہماری زندگیوں میں سے نکل گیا، ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، حالانکہ اللہ نے قرآن میں جنت کا وعدہ فرمایا، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا ہو اور دنیا کی زندگی میں من مانی والی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے والا، ان دو چیزوں پر عمل کرنے والا کہ اللہ پاک نے اس کے لیے آخرت میں جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہمیں تو اللہ معاف فرمائے، مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے نیت مانتے ہیں، تب بھی ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ کوئی سجدہ ایسا نہیں جس میں دنیا کا خیال نہ آتا ہو، کوئی سجدہ ایسا نہیں جس میں دنیا کے روپیوں کا خیال نہ آتا ہو، کہ مسجدوں میں بھی اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں سے نکل گیا۔ صحابہ کامیاب ہوئے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، صحابہ کامیاب ہوئے کہ وہ منمانی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے والے تھے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، بڑا خوبصورت تھا، پاک دامن تھا، اپنی آنکھوں کو بدنظری سے بچانے والا، کہ ساری برائی کی جڑ آنکھوں کی بدنظری ہے۔ ایک مرتبہ دیکھ لیا کسی کو، پھر وہ نماز میں بھی آ رہی ہے، پھر وہ رات سپنے میں بھی آ رہی ہے، اپنی فیملی کے بیچ میں بیٹھا ہے پھر بھی وہ آ رہی ہے، کہ بھائی نماز میں، سپنے میں، کہ ایک مرتبہ کیا دیکھ لیا تو نماز کو بھی خراب کر ڈالا، رات کی نیند کو بھی خراب کر ڈالا۔ ساری برائی کی جڑ آنکھوں کی بدنظری۔ النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ عمر بن خطاب کا زمانہ ہے، ایک خوبصورت نوجوان ہے، پاک دامن ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنے والا ہے، روزانہ وہ مسجد میں عبادت کرنے کے لیے آتا تھا۔ بیچ راستے میں ایک خوبصورت لڑکی رہا کرتی تھی۔ اب یہ لڑکے کا تو کوئی دھیان تھا نہیں، لیکن یہ لڑکی جو تھی نا، وہ بار بار اس نوجوان کو دیکھتی رہتی تھی۔ اس نے سوچا کسی بھی طرح اس نوجوان کو مجھے اپنے گھر میں لانا ہے۔ اس لڑکی کے بس میں تو تھا نہیں، اس لڑکی کے گھر میں خادمہ تھی، خادمہ، وہ بڑی عمر کی تھی،
اس کو کہا کہ اماں جی یہ لڑکا جو آتا جاتا ہے میرا دل ذرا اس پہ لگ گیا ہے، آپ کچھ بھی کر کے اس کو میرے گھر کے اندر میں لاؤ۔ اس خادمہ نے کہا کون سی بڑی بات ہے؟ رات عشاء کی نماز کے لیے وہ نوجوان عمر بن خطاب کے زمانے میں عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں آیا، نماز سے فارغ ہو کر راستے کے اوپر میں چلنے لگا۔ اس بڑھیا نے، خادمہ نے اس نوجوان کو کہا کہ بیٹا ذرا سامان گھر میں پڑا ہے، اس کو ذرا ادھر سے ادھر کرنا ہے، آپ جوان ہو، تندرست ہو، ذرا گھر میں آ جاؤ، ہماری مدد ہو جائے گی۔ اس نے باتیں بنائی اور اس نوجوان کو گھر میں بھیجا، اور اس بڑھیا نے اس گھر کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ نوجوان گیا، اندر میں جا کے دیکھا کوئی مال نہیں، لڑکی بن سور کر بیٹھی ہے، خوبصورت ہے، تمام نخرے نازوں کے اندر میں بیٹھی ہے، لیکن وہ لڑکا نماز پڑھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، خواہشات چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے والا، اس نے دیکھا کہ یہ مجھے پھنسانے کی کوشش ہو رہی ہے، کہا مجھے اس سے ڈرنا ہے اور مجھے اس سے اللہ سے ڈرنا ہے اور مجھے بچ جانا ہے۔ تو اس نوجوان اسی چکر میں کچھ سوچنے لگا، سوچتے سوچتے اللہ کا ڈر اتنا غالب آیا کہ وہ لڑکا بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گیا۔ لڑکی چلائی، دروازہ کھلا، خادم آئی، دونوں نے پکڑ کر باہر کوڑا کرکٹ رکھا ہوا تھا، کچرا پڑا تھا، اس نوجوان کو وہاں پر جا کر کے چھوڑ دیا۔ پوری رات وہ نوجوان وہاں رہا، ماں باپ گھر میں تلاش کرتے رہے، نوجوان کیوں گھر میں نہیں آیا، کیا مسئلہ بنا، پوری بستی کے اندر میں تلاش کیا۔ صبح فجر سے پہلے وہ نوجوان کچرے کے اندھیر میں، کوڑا کرکٹ کے بیچ میں وہ نوجوان سویا ہوا پڑا ہے۔ ابا نے دیکھا میرا بیٹا یہی ہے، کیا ماجرا بنا ہوگا، کیا ہوا ہوگا؟ گھر میں تو بے ہوش ہوا تھا، کچرے کے ڈھیر میں آیا، تھوڑا کچھ ہوش آیا، اللہ کا ڈر اتنا غالب ہو گیا، اس نوجوان نے اس ڈھیر پر اپنا دم توڑ دیا اور اس کی روح پرواز ہو گئی، مر گیا۔ باپ نے اس کے لیے نہلایا، کفنایا، سارا انتظام کیا اور اس کو جو ہے نماز جنازہ پڑھی، قبرستان میں دفن کر دیا۔ اب باپ اسی غم میں تھا۔ ایک دن گزر گیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ عمر بن خطاب نے پوچھا بھائی وہ روزانہ نماز میں آتے تھے، 2 دن سے نظر نہیں آتے، کیا معاملہ ہے؟ کسی نے کہا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عمر ان کے گھر گئے اور اس باپ سے ملاقات کی اور کہا کیا ماجرا؟ کہا کہ یہ بات میرے بیٹے کے ساتھ بنی ہے اور میں اس کو دفنانے کفنانے اس کے غم کی وجہ سے میں مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھ سکا، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ عمر بن خطاب نے فرمایا چلو اس کی قبر پر۔ عمر بن خطاب اس باپ کو لے کر اس نوجوان کی قبر پر گئے۔ قبر کے قریب کھڑے ہو کر کے عمر بن خطاب نے فرمایا کہ او نوجوان ذرا مجھے بتا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب سے دنیا میں ڈر گیا اور ڈر کے مارے گناہ چھوڑ دیا کہ اللہ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا۔ اے نوجوان بتا، کیا اللہ نے تجھے قبر میں 2 جنتیں عطا فرمائی؟ قبر کے اندر میں سے آواز آئی اے امیر المومنین، اللہ سچا ہے، اللہ کا رسول سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، خدا کی قسم میرے اللہ سے ڈر کر کے میں مرا ہوں، اللہ نے مجھے قبر میں 2 جنتوں کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تمام چیزیں کا اللہ سے ڈر جانا،
خواہشات چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنا، اللہ کے نبی نے فرمایا اسی پر اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اسی کو کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے دم تک اللہ سے ڈر کر زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔